अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। एक तरफ 9 मई के जलाओ घेराव, मिलिट्री तंसीबात और अलामात पर हमलों के बाद साबिक वज़ीर आज़म की सियासत एक गहरे भंवर में फंसती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब अब कानून का घेरा भी आए रोज़ मज़ीद तंग होता उनके गिर्द दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने JIT की कार्रवाई खबरों की जीनत बनने के बाद आज एक मरतबा फिर अपने ट्विटर पैगाम के ज़रिए अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा है कि जो कुछ उन्होंने इससे पहले वीडियोस में कहा है कुछ सर्विंग जर्नल्स को लेकर, उस सब की वो तस्दीक करते हैं। सवाल तो ये है कि जब मैंने एक सर्विंग जर्नल DGC की वो बात करने मेजर जनरल फैसल नसीर की, उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज ना करवा सका, जिनके बारे में मुझे इल्म था कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के साथ मुझ पर कातलाना हमले के मंसूबे में ही मुलविस नहीं, बल्कि इस हमले के बाद मुश्तरका जो JIT बनी थी वो जिस तहकीकाती टीम जिस नतीजे पर पहुंची कि हमले में 3 हमलावर थे, उसकी तहकीकात को भी सबूताज या कवर अप करने में मुलविस थे, तो मैं शवाहिद कैसे मुहैया कर सकता हूं। लेकिन अगर कभी मामले की आज़ादाना तहकीकात की गई तो मैं साबित करूंगा कि यह शख्स हमारे शहरियों के खिलाफ बदतरीन जराइम में मुलविस रहा है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म का तहकीकाती इदारों के खिलाफ, उनके खिलाफ जो कत्ल की उनकी धमकियां हैं, साजिशें हैं, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है, वो अपने मंतकी अंजाम के करीब हमें लग रहा है गुज़श्ता रोज़। उसकी वजह यह है, और उन्होंने उसी वजह से आज एक ट्विटर पैगाम में ये कहा भी, उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद जो वो है DIG ऑपरेशन है, उनके ऑफिस में मुश्तरका JIT के सामने पेश हुए, जहां पर उनको उनके अपने वीडियो क्लिप्स दिखाकर सवालात किए गए। वो वीडियो क्लिप्स जिसमें उन्होंने सर्विंग ऑफिसर्स के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, तो उन्होंने इतराफ़ किया कि उनके पास ISI के DJC, DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ कत्ल के इल्ज़ामात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। यानी यहाँ पे कल वो मान चुके हैं कि कोई शवाहिद नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब JIT के सामने पेश हुए तो उनसे 8 मुख्तसर सवालात किए गए, आपके सामने रखते हैं सवालात और उनके जवाबात पर एक नज़र डाली जाए तो इल्ज़ाम तराशियों का सारा सिलसिला जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। क्या आपको जो क्लिप्स दिखाए गए हैं वो आप ही के हैं? ये सवाल किया गया तो साबिक वज़ीर आज़म ने कहा बिल्कुल मेरे हैं। JIT ने फिर ये सवाल किया कि आपके पास अपने इल्ज़ामात के शवाहिद मौजूद हैं? साबिक वज़ीर आज़म नहीं। JIT ने फिर यह सवाल किया कि आपको जनरल फैसल नसीर ने बराह रास्त धमकी दी थी? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नहीं। JIT ने फिर सवाल पूछा तो आपने फिर कैसे इल्ज़ामात लगाए? तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा मुझे किसी ने बताया था। JIT ने कहा तो क्या आपके पास इसके शवाहिद हैं? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब दिया शवाहिद तो नहीं है। JIT ने फिर कहा आपने DGI का नाम क्यों लिया? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। JIT ने सवाल किया कि आपकी जनरल फैसल नसीर से कभी मुलाकात भी हुई? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा नहीं हुई। JIT ने फिर सवाल किया आप डर्टी हैरी किसको कहते हैं? साबिक वज़ीर आज़म ने कहा जनरल फैसल को। अब सवालात के जवाबात देने के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वहां पर कहना था कि मैं अपनी तमाम वीडियो क्लिप्स को ऑन करता हूं, क्या मैं अब जा सकता हूं? कार्रवाई पर साबिक वज़ीर आज़म से दस्तखत लिए गए, वो चले गए। यानी उन्होंने वहां पर एडमिट किया कि इतने जो सीरियस इल्ज़ामात वो आर्म फोर्सेस के अफसरान पर, सीनियर अफसरान पर लगा रहे हैं, वो उन्हें किसी ने बताया था, हेयर से थी और उनके पास कोई शवाहिद नहीं है। अब दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मामले पर वो बोले कि फौज के जो सीनियर अफसरान हैं उनके नाम लेकर कत्ल की साजिश से मुतालिक किस तरह इमरान खान साहब ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। बगैर सबूत, बगैर किसी जो है वो एविडेंस के इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करने के जो है वो माहिर हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने एक वफाकी वज़ीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फ़ौज के सीनियर अफसर के ख़िलाफ़ इतना संगीन इल्ज़ाम आपने कैसे लगा दिया कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा या आपको कत्ल करने की जो है वो साजिश की गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने बताया था। जब उनसे पूछा गया कि आपको किसने बताया था, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे याद नहीं है कि मुझे किसने बताया था। अब राना सनाउल्लाह साहब का ये भी दावा है कि चेयरमैन PTI जो है वो उन्होंने बगावत की, सारे सबूत भी मौजूद हैं और जल्द वो अपने अंजाम तक पहुंचने वाले। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने कौमी असम्बली से 9 मई के शरपसंदों के खिलाफ केसेस जो हैं वो मिलिट्री एक्ट के चलाने के तहत करारदाद कसरत राय से मंजूर कराई थी। लेकिन आज सेनेट के सेशन के दौरान हुकूमती इत्तेहादियों नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान
ہمیں تناؤ دیکھنے کو ملا جب سینیٹر اظہر ابانی نے حکومت کو تنبیہ کراتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ 9 مئی کے حملے کرنے والے اور ان کے ماسٹر مائنڈ کے کیفر کردار تک انہیں پہنچانا چاہیے، لیکن سویلینز کو آرمی ایکٹ کے تحت کیسز چلانے سے آپ اجتناب کریں کیونکہ اس کے ریاست کے لیے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، ان کے خلاف سخت سے سخت ترین ایکشن اٹھایا جائے، جو ماسٹر مائنڈز ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں۔ سویلینز کو آپ انڈر دی آرمی ایکٹ یا آفیشل سیکرٹس ایکٹ کیسز چلانے سے اجتناب کریں۔ یہ درست ہے اپنی جگہ کہ یہ قوانین موجود ہیں، یہ ماورائے آئین قوانین نہیں ہیں، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ملٹری کورٹس کی ٹرائل کی بات میرے سسٹر ہاؤس نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن کے ذریعے سے ہوئی۔ ناظرین، ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رشین آئل کا بڑا ڈنڈورا بھی پیٹا جا رہا ہے کہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اس پر بھی اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور ہمیں جوائن کیا وزیر مملکت برائے پیٹرولیم نون لیگ کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ پہلا سوال تو یہی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کل جے آئی ٹی میں پیش ہوتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جو انہوں نے سرونگ آفیسرز پر الزامات لگائے تھے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے، کسی نے انہیں بتایا تو وہ آگے جا کے انہوں نے آڈیوز میں اور آڈیوز کو ویڈیوز میں وہ آن کر رہے ہیں، لیکن آج ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنا جو ان کا بیانیہ ہے ان کو دوبارہ سے ایمفسائز کرنے کی کوشش کی کہ جی ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن جب آزادانہ تحقیقات کی جائیں گی تو وہ ثبوت وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان کے پاس واقعی کوئی ثبوت موجود ہوں گے ڈاکٹر صاحب، یا وہی دوبارہ سے ایک سپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے جو کارکنان ہیں یا ان کا جو بیانیہ ہے اس میں نئی جان ڈالنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیے، ابھی آپ نے جو ابتدائیہ دیا ہے اس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور انویسٹیگیشن ہو، جس کو وہ فیئر انویسٹیگیشن کہہ رہے ہیں، وہ تو وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اب تو ان کی پارٹی میں بھی لوگ نہیں رہ گئے جو ان کی فیئر انویسٹیگیشن کر سکیں۔ کسی ادارے پہ ان کو یقین نہیں ہے، فوج کے اوپر وہ حملہ کر چکے ہیں، کس پہ ان کو یقین ہے؟ وہ کون سا ادارہ ہے جہاں سے وہ سمجھتے ہیں انہیں انصاف ملے گا؟ تو جہاں تک ثبوت کی بات ہے اس میں بھی کوئی اچھمبے کی بات نہیں آیا۔ کیا 35 پنکچر کا ان کے پاس ثبوت تھا؟ کیا انہوں نے جو فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے اوپر الزامات لگائے تھے اس کا کوئی ثبوت تھا؟ جو انہوں نے جسٹس وجیہ الدین صاحب کے متعلق گفتگو فرمائی تھی اس کا کوئی ثبوت تھا؟ جو انہوں نے کہا تھا کہ فرانس کے صدر نے مجھے فون کیا ہے اور میں نے اس کا فون نہیں لیا، اس کا کوئی ثبوت تھا؟ جو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ملک نے روک لیا، میں آپ کے پاس آ رہا تھا ملیشیا اور ترکی کو، اس کا کوئی ثبوت تھا؟ کیا انہوں نے جو پھرا نکالا تھا کہ یہ وہ سائفر ہے جس سے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ اس ملک کے آئین کے خلاف، جمہوریت کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، اس کا کوئی ثبوت تھا؟ آپ یعنی کس چیز کو روئیں گے؟ کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ماورائے ثبوت سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو ان کے منہ سے نکل آیا وہی ثبوت ہے۔ اور کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں لیکن میرے پاس ثبوت نہیں، لیکن پھر بھی میں مانتا ہوں۔ اب آپ بتائیے آپ اس کا کیا علاج کریں گے؟ کوئی شخص کہے کہ ہاں میں نے کہا ہے، میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، میں نے شاید جذبات میں کہہ دیا، میرے پاس ثبوت ہونا چاہیے تھا، میں ڈھونڈ لوں تو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ تو ایک بات ہوئی نا۔ مگر جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں بغیر ثبوت کے کہ یہی حقیقت ہے، تو آپ ایسے شخص کا کیا کریں گے؟ اس وجہ سے یہ گفتگو جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ لغو ہے۔ وہ لغو اس وجہ سے ہے کہ آپ ذرا جن کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں وہ لاجیکل کوئی بات کر رہے ہوں تو آپ لاجک کو اپلائی کریں نا صاحب۔ وہ تو کہتے ہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہی وہ ہے۔ ابھی آپ ہی اپنے اس گفتگو کا ذرا ٹھیک ہے، ٹھیک، مجھے بتائیے گا آج رضا ربانی صاحب کی جو سپیچ تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت کیسز چلانے سے آپ اجتناب کریں، اس کے ریاست کے لیے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اتنی کھل کر نہیں سپورٹ کر رہی، اس کی میڈیا پہ بھی نہیں آ رہی، ادروائز بھی، اور رضا ربانی صاحب آج جو بات کر رہے ہیں، کیا اس پر نون لیگ میں بھی دو آراء ہیں کہ ان کے مقدمات جو ہیں وہ مل کورٹس میں نہیں چلانے چاہیے، خصوصاً چیئرمین پی ٹی آئی کا کہ جو وہ سابق وزیر اعظم ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو کیا دو آراء موجود ہیں؟ اگر ایک ہی رائے ہے تو ذرا ہمیں بتائیے گا۔ نہیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اجتناب ہی ہے۔
بڑی واضح پاکستان کے آئین اور قانون میں، پاکستان میں سویڈن کا قانون تو نہیں چل سکتا نا، نہ ناروے کا آئین چل سکتا ہے. پاکستان کے آئین اور قانون میں بڑی واضح شکل میں درج ہے کہ کون کون سے جرائم کس کس کورٹ میں کس کس دفعہ کے تحت انویسٹیگیٹ ہوں گے یا ایڈجوڈیکیٹ ہوں گے. یہ اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جس طرح کا جرم ہے، جہاں وہ جرم ہوا ہے، اس کے اوپر جو قانون اور جو عدالت لاگو ہوتی ہے، اسی عدالت میں اسی قانون کے تحت وہ مقدمات چلائے جائیں گے، اور کسی طرح کی اس میں انگریس یا اس کو اننیسیسری استعمال نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے لاکھوں کی تعداد کے اندر فیشل ریکگنیشن اور یہ تحقیقات اور یہ انویسٹیگیشنز یہ چل رہی ہیں، تاکہ کسی کو غلط جگہ کے اوپر ٹرائی نہ کیا جائے، غلط قانون کے مطابق ٹرائی نہ کیا جائے، غلط شخص کو ٹرائی نہ کیا جائے. اس میں اگر کہیں ایکسیسز ہو بھی جائیں تو ان کو ہم درست کریں گے. ہمیشہ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، جیسے 9/11 ہوا تھا یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں مختلف ممالک میں، وہاں پہ پہلے 3-4 دن میں تھوڑے سے ایکسیسز ہو گئے تھے، مگر وہ واپس آ گئے قانون اور آئین کی حد میں. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. شروع میں سب کو پکڑا دیکھنے کے لیے کہ کون کون ملزم ہے، کون کون مجرم ہے، کس پہ جرم ثابت ہوتا ہے، کیا دفعہ لگتی ہے، کس عدالت میں مقدمہ چلے گا. اب جیسے جیسے انویسٹیگیشنز مکمل ہو رہی ہیں تو آئینی اور قانونی طور پر اس کو آگے بڑھایا جائے گا، تو کوئی اننیسیسری چیز نہیں ہوگی. رضا ربانی صاحب نے اپنی ہی تقریر کے اول میں شروع میں کہا کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کو کیفر کردار پر تک پہنچانا چاہیے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اس کے پیچھے کار فرما تھے، جو اسکیمنگ کر رہے تھے، ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو پھر اس میں کیا ہماری تکرار ہے؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں بھی ہیں تو ملٹری کورٹس میں معاملہ جائے گا تو دورس نتائج ملک کے لیے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، رضا ربانی صاحب تو اس سے زیادہ بہتر آئین اور قانون کون سمجھتا ہے. اور اگر آئین اور قانون کہتا ہے کہ اس جرم کو اس کورٹ میں اس دفعہ کے تحت ٹرائی ہونا چاہیے، تو کیا رضا ربانی صاحب کہیں گے کہ آپ آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کریں؟ میں نہیں سمجھتا. انہوں نے غالباً یہ کہا ہے کہ دیکھیں کیئرفلی چلیں، کوئی ایکسیسز نہیں ہونے چاہیے. تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایکسیسز نہیں ہونے چاہیے. ہمیں بڑا کیئرفلی چلنا چاہیے، بلکہ کنزرویٹیولی چلنا چاہیے. اور جو شخص پہ جو جرم ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق جس عدالت میں جس طرح دفعہ کے تحت چلنا چاہیے ویسے ہی بس چلایا جائے، اور اس میں کوئی ایکسیس نہیں ہونا چاہیے. اچھا، مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، بریک پر جانا ہے اور آپ سے جو آپ کی منسٹری کے بارے میں جو رشین آئل ہے اس پر بھی 2-3 سوالات ہم نے کرنے ہیں بریک کے بعد. مولانا صاحب نے دو جو ان کے کلپس ابھی تک سامنے آئے ہیں، دیٹ از کاسٹنگ ڈاؤٹس کہ جی الیکشنز ہوں گے نومبر میں، نہیں ہوں گے. یعنی ٹینیور 12 اگست کو ختم ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس کے بعد تو الیکشن ہو جانے چاہیے ود ان 90 days. انہوں نے پھر ایک پشاور کے سینئر جرنلسٹ ہیں فدا عدیل، ان کو انٹرویو دیا. میں ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ان سے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو بادلوں میں الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب جس طرح جواب دینے کے لیے جانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یقین سے میں نہیں کہہ سکتا. تو یقین آپ دلا دیں ہمیں کہ 12 اگست کو اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اس کے بعد ود ان 90 days الیکشنز ہو جائیں گے، اور اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ جی کوئی بھی قسم کی ایمرجنسی لگا کر قومی اسمبلی کی میعاد میں اضافہ کر دیا جائے، یا کوئی قومی حکومت کوئی 6 مہینے کے لیے نگران حکومت کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے؟ نہیں، میرے سننے میں بالکل ایسی کوئی بات نہیں آئی جی. بڑی سیدھی سی بات ہے. ہم اگست تک ہیں، اگست کی 12 تاریخ کو ہمارا ٹینیور ختم ہو جائے گا، اور میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی، نہ میں نے اپنے حواریوں سے، دوستوں سے، اتحادیوں سے سنی، نہ اپنی کسی پارٹی کے ممبر سے یہ بات سنی کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں اور آگے چلے جائیں. تو میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ وقت کے مطابق، آئین کے مطابق ہمارا وقت ختم ہوگا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور پھر الیکشن ہو جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب کیئر ٹیکر اگر تو 3 مہینے سے زیادہ کسی بھی وجہ سے ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو کیا ہمارے مسائل اور معاملات اور حالات ایسے ہیں کہ ہو جانے چاہیے 3 سے 6 مہینے کی اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو جائے؟ نہیں، میرے خیال میں آئین کے اندر جو چیزیں درج ہیں ان کو اسی طرح ہمیں لے کر آگے بڑھنا چاہیے. ابھی یہ پچھلے دنوں بھی کیونکہ آئین ہمارے نے کچھ چیزیں فورسی نہیں کی تھی، مثلا یہ کیئر ٹیکر والا پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت کے حوالے سے یہ فورسی نہیں کیا گیا تھا کہ کیئر ٹیکر اگر علیحدہ الیکشن ہوں گے تو
تو جب وفاقی حکومت کے الیکشن ہو رہے ہوں گے تو صوبوں میں حکومت کس کی ہوگی؟ اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو جائیں تو کیا اجارہ داری قائم نہیں ہو جائے گی؟ اور دوسرے چھوٹے صوبے کیا یہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر آلریڈی 2 بڑے صوبوں کے اندر جہاں پہ 60-65% یا 70% سیٹیں ہیں وہاں پہ الیکشن ہو چکے ہیں تو کیا ہمارے حقوق اس سے پامال نہیں ہوئے؟ یہ چیزیں اگر اینٹیسپیٹ نہیں ہوئی تھی اس وقت تو میری خواہش یہ تھی کہ سپریم کورٹ ان چیزوں کو ایڈجوڈیکیٹ کرتا اور وقت سے چیزوں کو آگے بڑھاتا، مگر سپریم کورٹ نے ایسا نہیں کیا، نہ بینچ بنایا فل کورٹ کا، نہ آدھے ججوں کی بات سنی، نہ آدھے فریقوں کی بات سنی. ان کے کوئی فیصلے اگر آپ پڑھیں تو بس وہ اپنی طرز کے فیصلے ہیں، اس میں میں کیا کہوں. اگر وہ اس کو رخ دیتے تو ابھی تک یہ تمام چیزیں سیٹل ہو جاتی. تو میں سمجھتا ہوں ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ان کو اس مناسب طریقے سے سیٹل کر کے ایک ہی وقت میں الیکشن کر کے آگے بڑھایا جائے آئین کے مطابق. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات کریں گے کہ رشیا سے جو رعایتی قیمت پر 45,000 ٹن کا پہلا کارگو خام تیل لے کر پاکستان پہنچ چکا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ خام تیل کا کارگو پاکستان پہنچنے کے بعد ایک بحث چھڑ چکی ہے اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا روس سے آئل درآمد کرنا پاکستان کے لیے سود مند بھی ثابت ہوگا یا نہیں. میڈیا میں خبریں یہ ہیں کہ رشیا سے درآمد شدہ آئل پاکستان کو $20 فی بیرل سستا ملے گا. کیا ریلیف عوام تک پہنچ پائے گا؟ رشین تیل پاکستان پہنچنے کے بعد شہباز شریف نے ٹویٹر پیغام کے ذریعے بتایا کہ آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں بڑا تاریخی دن ہے، جبکہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ رشیا سے جو درآمد شدہ تیل ہے اس سے جلد عام مستفید ہوں گے. کہ ہم پاکستان میں آنے والا خام تیل جو ہے اس کا 1/3 انشاءاللہ روس سے لائیں گے، اور اس کا ایک پیسہ جو ہے جو ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا یا بہتر پرائس ملے گی وہ عوام کو منتقل کیا جائے گا، اور ہمیں بہت ایڈوانٹیج مل رہا ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی کے سابق وزیر جو حماد اظہر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ جی رشین آئل جو ہے پاکستان آمد کے بعد انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ حکومت تیل کی درآمد سے بہت کم بچت کر پائے گی. تیل سے بچت وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ایک بیرونی دورے کے خرچے سے بھی کم ہوگی. جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے پلان کیا تھا، حماد اظہر کے بقول اگر تیل کی درآمد گزشتہ سال اپریل میں شروع کر دی جاتی تو اس وقت بچت زیادہ ہوتی، پاکستان زیادہ زر مبادلہ بچا سکتا تھا. حماد اظہر کے مطابق درآمد شدہ 45,000 ٹن آئل پاکستان کی ماہانہ ضروریات کا صرف 2% ہی پورا کر سکے گا. تو اس پر یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جس طوفان کی بات ہو رہی ہے 3-4 دنوں میں وہ ٹکرائے گا کراچی سے اور ساحلی پٹی سے، وہ کتنا ڈسرپٹ کرے گا ہماری جو اگر کوئی کارگوز وغیرہ آنے ہیں، یا بجلی کتنی متاثر ہوگی؟ کیونکہ ایک بات یہ ہو رہی ہے تقریباً 2000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہوگی. اور اسی طرح جو ایک کارگو کل نہ پہنچ پایا LNG کارگو 100 mm CFD کا، اور ایک 14 کو لینڈ کرنا ہے، وہ بھی نہیں پہنچ پائے گا آبویسلی. تو کیا اس کا کراچی الیکٹرک اور باقی ملک میں خصوصاً پنجاب میں اثر پڑے گا، خصوصاً لوڈ شیڈنگ پر اور اس معاملے پر؟ جی آپ کی دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں. ایک تو LNG کے کارگو نہیں طوفان کی وجہ سے پہنچ پا رہے، اور دوسرا ہمارا جو FSRU جہاں پہ اس کو ری گیسیفائی کرتے ہیں اس کی بھی صحت کو خطرہ ہے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بھی باہر لے جایا جائے ڈیپر اوشنز میں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو. ابھی اس پہ فیصلہ نہیں کیا گیا، مگر ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو گیس کی ہماری اویلیبلٹی ہے وہ متاثر ہوگی. تو اس کا نتیجہ ہمیں بڑے بھاری دل سے، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پہلے ہی مصیبت کا وقت ہے تو عوام کے اوپر اس سے بھی بڑی مصیبت ڈالی جائے کہ نہ صرف طوفان آیا ہو بلکہ بجلی بھی نہ ہو اور بجلی سے ریلیٹڈ آلات بھی نہ چل رہے ہوں. تو اس لیے کوشش کی گئی ہے کہ وقتی طور پہ تھوڑی سی جو ہماری ویل ہیڈ گیس ہے، یعنی ہمارے اپنے کنوؤں سے جو گیس نکلتی ہے، جو کچھ انڈسٹری کو ایلوکیٹ کی گئی ہے، کچھ CNG کو ایلوکیٹ کی گئی ہے، کچھ دیگر شعبوں کو، فرٹیلائزر کو ایلوکیٹ کی گئی ہے، وقتی طور پہ صرف 3-4 دن کے لیے اضافی گیس بجلی کو فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو اس مشکل وقت میں یہ نہ ہو کہ بلیک آؤٹ شروع ہو جائے.
جہاں تک وہ مصیبت ہے تھوڑی اس سلسلے میں کہ اگر کوئی پول گر جاتا ہے یا کسی گرڈ اسٹیشن میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، اس پہ تو ہمارا اختیار نہیں، اس کو فوری طور پہ ریسٹور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے حکم دیا ہے، آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے جس میں ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنی ٹیمیں ہیں، کون سی ٹیمیں ہیں، اگر درخت گر جاتے ہیں تو ان کو اٹھانے والی ٹیمیں کون سی ہیں، اگر ایمبولینسز نے کہیں جانا ہے تو ان کو انیبل کرنے کی کون سی ٹیمز ہیں، ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنے کے لیے کون سی ٹیمز ہیں، بجلی کی پروٹیکشن اور بجلی کی ریسٹوریشن کے لیے کون سی ٹیمز ہیں۔ تو ایک ایک ٹیم جو ہے علیحدہ علیحدہ آج اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں حکم جاری کیا گیا ہے کہ آپ دیگر جگہوں سے گیس کاٹ کے فوری طور پہ بجلی کو دیں وقتی طور پہ۔ دیگر محکموں کو حکم دیا گیا ہے، ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا تفصیلی جائزہ صورتحال کا وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا، اور صرف صورتحال کا جائزہ نہیں بلکہ اس کے سلوشنز بھی پیش کیے ہیں۔ تو ایک اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آفت تو ہے، ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال ہے جی، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک ضمنی سوال، جو پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے، میرے سامنے اس وقت پڑا ہوا ہے، وہ ناراض ہیں جو ڈسکنیکشنز آلریڈی گیس اور RLNG سپلائی کی ہو چکی ہیں، مطلب آپ کی ایکسپورٹ اورینٹیٹڈ انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو ستیہ ناش کر دیا آپ نے، آلریڈی کم کر دیا، تو ایکسپورٹس پر اس کا کافی اثر پڑے گا۔ اللہ کرے کہ وہ طوفان جو ہے وہ رستے میں ہی کہیں رک جائے، اس کی شدت کم ہو جائے کہ یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے۔ تو کیا ان کو سپلائی ختم کرنے کی، کم کرنے کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ طوفان ہی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے اس کی؟ نہیں، دیکھیے یہ تو 3-4 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا۔ 3-4 دن کی دقت ہے جو ہم سارے شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی جو آفت ہے اس کو کیا، اس سے آپ جھگڑا تو نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں کہ طوفان ہی نہیں آئے، ہمیں امید ہے، ہم دعا گو بھی ہیں کہ طوفان نہ آئے، لیکن امید کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہوتی نا، آپ کو اسٹریٹجی بھی ساتھ امید کے بنانی پڑتی ہے۔ اگر ہمارے پورے ملک کی دعائیں کارگر ثابت ہوں اور ہم بچ جائیں اس طوفان سے تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر کسی بھی ایک مالیکیول بھی ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آفت آتی ہے تو اس کے لیے پلاننگ تو چاہیے نا، صرف امید سے کام تو نہیں چلے گا۔ اس وجہ سے وہ تمام تیاریاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، گیس کو ڈائیورٹ کرنے کے پلان جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، یہ صرف اس ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے ہیں کہ اگر وہ آ ہی جائے تو اس وقت پھر لوگ جو پہلے ہی مصیبت میں ہیں، یہ تو نہیں کہ انہیں اور مصیبت میں ڈالا جائے۔ تو یہ تو ہمارے ملک میں کوئی شاید ہی شخص ہو جو بولے کہ کسی جگہ کے اوپر کوئی مصیبت بھی آئے اللہ کی طرف سے تو مجھے تو بس اپنے دھندے کی پڑی ہے، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے پاکستان میں لوگ نہیں ہیں۔ جہاں تک ایکسپورٹ امپورٹ انڈسٹری کا تعلق ہے، میں ضرور ان سے ملوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ان کا بڑا اہم کردار بھی ہے، اور ایک کمپیٹیٹو پرائسز کے اوپر ان کو انرجی پہنچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں کوئی کریٹو سولوشنز ڈھونڈنے ہوں گے، کیونکہ جو کچھ سبسڈیز کی بنیاد کے اوپر ہم پہلے بجٹ بنایا کرتے تھے وہ تو ہم نے سبسڈیز اس دفعہ نہیں رکھی ہیں، کیونکہ اس دفعہ ہماری غریبوں کی ضروریات اتنی زیادہ ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے ذریعے غریبوں کو بچائیں۔ تقریباً 1 ٹریلین روپے کی، یعنی 1000 ارب روپے کی سبسڈی غریب لوگوں کو جو 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں صرف ان کے لیے رکھی گئی ہے بجٹ میں۔ اسی طرح تقریباً 650 ارب کی رقم رکھی گئی ہے، مختص کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے، ایبجیکٹ پور ہیں، بیسٹ پروگرام کے ذریعے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ 35% جو ہیں ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں، 17% پینشن بڑھائی گئی ہیں، بالکل۔ اور اس پہ ویسے ڈاکٹر صاحب اعتراض تو ٹھیک ہے، یہ اچھے اقدامات بھی ہیں، لیکن آبویسلی اب IMF اور پاکستان کے درمیان ان معاملات پر جو بھی جس طرح سے آگے بات بڑھتی ہے اعتراضات بھی اس پر ہو رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے، لیکن اگر IMF نہ بھی ہو، ایک منٹ میں معافی چاہتا ہوں، اگر IMF نہ بھی ہوتی تو کیا غریبوں کے لیے بجٹ نہیں بننا چاہیے تھا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا بجٹ ہے، ڈار صاحب نے بہترین بجٹ بنایا ہے۔ پیسے ہوں گے تو آپ بجٹ بنائیں گے نا غریبوں کے لیے؟ جی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، تو جب جیبوں میں پیسے کم ہوں، جب جیب میں پیسے کم ہوں تو ڈار صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلا حق غریب آدمی کا ہے، پہلا حق امیر آدمی کا نہیں۔ یہ نہیں کہ امیر آدمی کا حق نہیں ہے ملک پہ، مگر پہلا حق غریب آدمی کا ہے، اور آپ کو بجٹ میں یہی نظر آئے گا۔ امیروں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ سہولت پیدا کریں گے، سرمایہ داروں کے لیے۔ ویسے ڈاکٹر صاحب بات چلنے کے لیے تو سارے پیسے $6 بلین، $1 لاکھ
مجھے بھائی ایک سیکنڈ دے، $1 لاکھ جو بندہ پاکستان لا رہا ہے وہ تو امیر ہی ہوگا نا، ان کو ایمنسٹی دے دیا تو اس پر بھی IMF کو اعتراض تو ہوگا. سر پہلے میری اگر آپ بات سن لیتے تو شاید میں اپنا نقطہ نظر آپ تک پیش کر دیتا. میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بجٹ میں آپ کو کہیں نظر آیا ہے کہ $6 بلین جو ہیں وہ 50-100 لوگوں کو دے دیے جائیں؟ کہیں نظر آئی ہے ایسی چیز؟ تمام رعایات جو ہیں وہ یا تو ایگریکلچرل سیکٹر کے لیے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہیں، یا جو فروٹ اور ویجیٹیبلز پیرشیبل ضائع ہو جاتی ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں 30-40 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے کی لگانے کے لیے ہیں، یا SME سیکٹر کے لیے ہیں شہروں میں، یا IT کے لیے. شہروں کے لیے IT کی اور SME کی اسٹریٹجی ہے، گاؤں کے لیے پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی اور جو ضائع ہو جاتی ہیں ہماری فصلیں پیرشیبل ان کو بچانے کی اسٹریٹجی ہے. ان دو چیزوں کے ذریعے گروتھ آئے گی. کسی بڑے سیٹ کے لیے کوئی اربوں ڈالر نہیں رکھے گئے. اور دوسری طرف جو غریبوں کو بچانے کی اور جو طبقہ تنخواہ دار ہے ان کے لیے جو اضافت کی گئی ہے تنخواہ میں، یہ ہیں پہلو اسٹریٹجک جو اس بجٹ کے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا بہترین بجٹ ہے. آپ کو کوئی بڑے اسٹیٹ کے لیے کوئی بریک نظر نہیں آ رہی، اس میں کوئی بریک نہیں نظر آ رہی. ڈاکٹر صاحب رشین آئل کی بات کرتے ہیں. آپ کا خیر اس پر جواب بھی آ گیا، جو حماد اظہر صاحب نے اس پر ریئیکشن دیا ہے یا علی خضر نے جو ایک تھریڈ کیا ہے. اب اس میں موٹی موٹی باتیں میں اس لیے آپ کے سامنے رکھوں کہ آڈینس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ اصل میں معاملہ ہے کیا. ایک تو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو 2% جو ہم منتھلی ہماری کنزمپشن ہے اس کی آئل کی، وہ 2% صرف رشیا سے آئے گا اور اس ٹو لٹل ٹو لیٹ. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لائٹ آئل سپیکس میں تو ہے نہیں، یعنی دعویٰ علی خضر کا بھی یہ ہے کہ 50% اس میں سے فرنس آئل نکلے گا تو یہ، اور اس کی جو شپمنٹ کاسٹ ہے وہ بھی اتنی ہائی ہے. تو یہ پھر آپ نے کیوں منگوایا، امپورٹ کیسے کی؟ یہ ان کا سوال یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور اس کو ویسے ہی آپ برانڈ کر کے بیچ رہے ہیں کہ جی سستا تیل جو ہے وہ پاکستان پہنچ گیا. اگر اس کی ضرورت نہیں تھی تو پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اور ہمارے دوست ہیں حماد اظہر صاحب، انہوں نے اتنے بلند و بانگ دعوے کیوں کیے تھے کہ ہم روس گئے، ہم نے وہاں سے تیل، تو وہ کیا تھا؟ وہ آسٹریلیا سے تیل لا رہے تھے، اسی روس کا ذکر کر رہے تھے. نہ کوئی گفتگو تھی، نہ وہاں پہ کوئی گفتگو کی. یہاں کے سفیر نے بھی کہہ دیا کہ ہم سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو ان کے گمان میں اس وقت کیا آیا لوگوں کو غلط بیانی کرنے کے لیے کہ ہم نے یہ سودا کر لیا؟ وہ کیا سودا کیا تھا انہوں نے، جس کے نتیجے میں تب وہ سودا اچھا تھا، آج وہ سودا برا ہو گیا. اور سودا جو آپ نے کیا بھی نہیں. یہاں پہ جب ان کے وزیر آئے تو انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ ہماری کوئی پہلے بات نہیں ہوئی تھی، جو ہم نے گفتگو شروع کی تھی 40 دن پہلے آج کنکلوڈ کیے، اگلے 1-1.5 مہینے میں کمرشل ڈیل مکمل کر لیں گے. جنوری سے ہم نے بات شروع کی، اپریل کے اینڈ میں جہاز بھی نکل گیا. تو کر لیتے نا پہلے. اور اسی تیل کی بات کر رہے تھے. تو وہ کیا ہے، وہ مصرع کے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب. اب میں اگلا مصرع نہیں کرتا، وہ پڑھے لکھے لوگوں کو اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب صرف اپنے آڈینس کے لیے آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں یہ جو بات دیکھیں. اگر آپ جی بولیے. جی دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لائٹ آئل نہیں ہے. ہماری جو فیکٹریاں ہیں، جو ہماری ریفائنریز ہیں، وہ عریبین لائٹ کروڈ کے لیے بنی ہوئی ہیں. لیکن ہم نے ان کے سیمپل منگوائے ہیں، ان کی کیمیکل کمپوزیشن چیک کی ہے، لیب میں اسمال سکیل ٹیسٹنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ 1/3 تیل ہم استعمال روسی کر سکتے ہیں، 2/3 تیل ہمیں عریبین لائٹ ہی استعمال کرنا پڑے گا. تو ہم 20% سے لے کر 35% تک مختلف اپنی ریفائنریز میں عریبین یہ روسی خام تیل استعمال کر سکتے ہیں، اگر ہم 70, 75 یا 80% تیل جو عریبین لائٹ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو ہماری جو اس وقت ریسیپی ہم بنا رہے ہیں اس میں 1/3 تیل، 30 سے 35% تیل روسی ہوگا اور 65% کے قریب یا 70% کے قریب عریبین لائٹ ہوگا کروڈ. اگر آپ صرف روسی تیل استعمال کریں تو پھر وہ جو فرنس آئل ہے اس کی واقعی کوانٹٹی بہت بڑھ جائے گی. لیکن ہم نے جو اس وقت ریسیپی جو بلینڈ کر رہے ہیں اور کل سے شروع ہو چکی ہے اور اب ریفائنری کے اندر باقاعدہ استعمال ہو رہی ہے، اس میں تھوڑی سی فرنس آئل کی کوانٹٹی بڑھے گی. 50% نہیں بڑھے گی، تھوڑی سی کوانٹٹی بڑھے گی. لیکن ہم نے ہر سینیریو رن کیا ہے
ہماری کیا ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھے گی؟ بالکل بڑھے گی، بڑی ہے. ہماری کیا انشورنس کی کاسٹ بڑھے گی؟ بالکل بڑھے گی اور بڑی ہے. ہمارا کیا تھوڑا سا فرنس آئل بڑھے گا؟ بالکل بڑھے گا اور ہم نے اس کو اکاؤنٹ فور کیا ہے. فرنس آئل کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوگا، ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوگا، انشورنس کی وجہ سے جو نقصان ہوگا، اس کی تمام پرمیوٹیشنز کو ہم نے رن کیا ہے. اور پھر بھی جو ہم نے کمرشل ڈیل کی ہے وہ اتنی زیادہ وائبل ہے کہ بہت فائدہ ہوگا عوام کو روس سے تیل لانے. یہ ڈاکٹر صاحب اس میں بالکل بڑی وضاحت سے آپ نے بتا دیا. یہ کمرشل ڈیل میں بڑا فائدہ جو ہے، کیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ یو ایس ڈی میں ڈیل نہیں کریں گے تو فارن ایکسچینج ریزروز پہ ہمارا دباؤ نہیں آئے گا؟ بڑی وجہ اس کی یہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. میں نے تو آپ کو کمرشل ویلیو بتائی ہے. میں نے فارن ایکسچینج کا تو ابھی فائدہ ہوگا ہی. فارن ایکسچینج کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ اگر آپ کم قیمت کا تیل خریدیں گے تو کم فارن ایکسچینج جائے گا، تو آپ کو فارن ایکسچینج کا بھی فائدہ ہوگا ضرور ہوگا. لیکن میں تو آپ کو کمرشل ویلیو بتا رہا ہوں کہ جس بھاؤ ہم نے تیل لیا ہے اس پہ اگر ہم اضافی ٹرانسپورٹیشن کی قیمت، اضافی انشورنس کی قیمت اور نقصان جو فرنس آئل بننے کا ہے وہ تینوں ڈال لیں تو پھر بھی ہم اتنے نفع میں ہیں کہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو ہمارا پہلا کارگو آیا ہے جس کی وجہ سے یہ 2 یا 5% کی باتیں ہو رہی ہیں. ہمارا ٹارگٹ 1/3 روسی تیل لانے کا ہے بھائی. 1/3 روسی تیل لانے کا ہے. اور یہ تھینک یو، یہ کلیئرٹی ضروری. اور اس پر یہ جو کمرشل آپ فائدہ بتا رہے ہیں اس کا بریک ڈاؤن بھی اگر آپ جب بھی ہم سے شیئر کرنا چاہیں، اب تو ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو یہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے کہ جو حکومت دعویٰ کر رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے وہی سوالات کیے جو کہ حماد اظہر نے اٹھائے تھے یا علی خضر نے اٹھائے تھے، اور بڑی سخت انہوں نے تنقید کی تھی. جواب آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سن لیا. تو وقت تو چاہتے ہیں ناظرین ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. سمندری طوفان بپر جوائے ابھی کراچی سے 400 کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کے اثرات پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. مکران کی سمندری حدود میں طغیانی کے سبب اور ماڑا دیوی زر میں سمندر جو ہے وہ بپھر چکا ہے. سمندروں کا پانی دکانوں اور آبادی کے علاقوں میں داخل ہو چکا ہے، اور کراچی کے ساحلی علاقوں میں سمندر کے جو پانی کی سطح ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بپر جوائے 13 سے 17 جون کے درمیان ساحلی پٹی کے شہروں اور قصبوں سے ٹکرانے کا خدشہ ہے، جبکہ ان علاقوں میں اب سے کچھ دیر قبل بارشیں بھی شروع ہو چکی ہیں جو آج سے تقریباً 17 جون تک جاری رہنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو لیار اور میرپور خاص میں 14 سے 16 جون کے درمیان آندھی اور گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور کافی ہیوی بارش ہونے کے امکانات بھی ہیں، جبکہ حب اور لسبیلا میں بھی اسی طرح گرد آلود ہوائیں ہوں گی، طوفان ہوگا، تیز بارشوں کا بھی امکان ہے. یہ تیز ہوائیں کمزور عمارتوں اور کچے مکانات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس کے لیے کراچی میں 40 سے زیادہ عمارات کو بھی خطرات کے پیش نظر فوری طور پر وہاں سے انخلاء کے لیے شناخت کر لی گئی ہے. کیٹی بندر سے ٹکرانے کے امکانات کے پیش نظر طوفان کے ساحل کے قریبی دیہات جو ہیں وہ خالی کروانے کا سلسلہ، ہزاروں افراد کے انخلاء کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. سمندری طوفان کے خطرے کے باعث تھرپارکر میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. مجموعی طور پر ٹھٹھا، سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں سے تقریباً 90,000 شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانا ہے. کیٹی بندر کی 13,000 آبادی خطرے میں ہے، جس میں سے 3,000 کو رات بھر منتقل کر دیا گیا ہے. اسی طرح گھوڑا باری کی تقریباً 5,000 آبادی خطرے میں ہے. ابھی تک وہاں سے صرف 100 لوگ ہی محفوظ مقام کو ان کو منتقل کیا جا سکا ہے، جبکہ شہید فاضل راہو کی 4,000 آبادی کو طوفان سے خطرہ ہے. 3,000 کو منتقل کیا جا چکا ہے. بدین کی 2,500 آبادی کو خطرہ ہے، جس میں سے 550 کو منتقل کیا جا چکا ہے. اسی طرح شاہ بندر کی 5,000 آبادی سمندری طوفان کی زد میں آنے کا خطرہ ہے. 100 کے قریب لوگوں کو وہاں کل رات منتقل وہاں سے کیا گیا. اسی طرح جاتی کی جو تقریباً 10,000 آبادی ہے طوفان سے، اس کو خطرہ ہے. رات بھر 100 لوگوں کو منتقل کیا گیا. کھارو چھان کی 1,300 آبادی کو خطرہ ہے، جس میں سے 6 لوگوں کو رات کو منتقل کیا گیا. لیکن انتظامیہ کو اس حوالے سے مشکلات کا بھی سامنا ہے. وزیراعلیٰ سندھ نے لوگوں سے اپیل یہ کی ہے کہ وہ انتظامیہ سے تعاون کریں اور محفوظ مقامات پر وہ منتقل ہو جائیں، کیونکہ دشواری یہی پیش آ رہی ہے کہ لوگ منتقل نہیں ہونا چاہ رہے. اسی طرح بپر جوئے تیزی سے کراچی اور سندھ کے جو
ساحلی علاقے ہیں اس کی جانب بڑھ رہا ہے. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ فوری طور پر احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ عوام اختیار کریں, اور ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. گاڑیوں میں جو فیول کی ٹینکی ہے وہ فل کروا لیں. ضروری اشیاء جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں, راشن, پانی, فرسٹ ایڈ کٹس وغیرہ, ٹارچز وغیرہ وہ گھروں میں رکھیں. یہ ڈان اخبار کی ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر آپ کے گھروں میں پالتو جانور ہیں انہیں گھر کے اندر کمروں میں رکھیں, باہر بالکونی یا چھت پر ہرگز نہ جانے دیں. طوفان کے دوران گھروں کی کھڑکیوں کو کسی چٹائی یا چادر سے ڈھک دیں یا پھر ماسکنگ ٹیپ لگا دیں تاکہ کھڑکیاں نہ کھل سکیں. اور اسی طرح طوفان کے دوران کھڑکیوں سے دور رہیں, بجلی کے آلات کو منقطع کریں. احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ بھی حرکت میں آ چکی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, کے ایم سی ہاسپٹلز ہوں, ہائی الرٹ پر ہیں وہ. ڈی ایم سیز اور کنٹونمنٹ بورڈ کو ان کو بل بورڈ بھی ہٹانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. خطرناک عمارتوں سے رہائشوں کی نقل مکانی اور محفوظ مقامات پر منتقلی اور تمام ڈپٹی کمشنرز کو ریلیف کیمپ قائم کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا ہنگامی دورہ کیا, انتظامات کا جائزہ لیا. مختلف علاقوں میں زیر تعمیر عمارتوں پر لگے مٹیریل بھی ہٹانے کے انہوں نے احکامات دیے. تیز ہوائیں اور طوفان کے باعث جو ہیں پی آئی اے نے آج کراچی سکھر کراچی کی جو پروازیں ہیں وہ منسوخ کر دی ہیں. متوقع تیز ہوائیں اور گرد و غبار کی وجہ سے پروازوں کا رخ جو ہے وہ متبادل ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا جائے گا. اور اگر کوئی کراچی سے پلان بھی کر رہا ہے فلائی کرنے کا تو بہتر یہی ہوگا کہ فی الحال 2-3 دنوں کے لیے وہ ڈیلے کر دے. کراچی اور سکھر کی پروازوں کے لیے خراب موسم ہونے کی صورت میں لاہور یا ملتان کو متبادل ایئرپورٹس کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا, اور زمین پر کھڑے تمام جہازوں کو پارکنگ چوکس لگا دیے جائیں گے تاکہ وہ ہواؤں اور آندھی سے محفوظ رہ سکیں. ممکنہ طوفان کے پیش نظر وفاقی حکومت بھی صوبائی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور وفاق کی جانب سے سندھ کو مدد فراہم بھی کی جا رہی ہے. آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ماحولیات شہری رحمان نے کیا کہا وہ سن لیں. اس کا لب لباب یہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لے رہے ہیں حکومت کی ہدایات کو, وابیلا نہ مچائیں لیکن احتیاط برتنا ضروری ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے ممکنہ سمندری طوفان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے رابطہ بھی کیا ہے. شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کی کہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں سندھ حکومت نے جو انتظامات کیے وہ قابل تعریف ہیں. انہوں نے سندھ حکومت کو وفاقی حکومت کے مکمل تعاون کا یقین بھی دلایا. تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سی ویو سے ہمارے ڈان کی نمائندہ معراج اختر. معراج, صورتحال سے آگاہ کریں, اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں, اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جو سی ایم سندھ کے بیانات ہیں, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر کے بیانات ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بیانات ہیں, کیا آپ کو گراؤنڈ پر لگ رہا ہے کہ انتظامات ہو رہے ہیں؟ انخلاء کا عمل کہاں تک پہنچا, کتنا مکمل ہو چکا ہے؟ جی بالکل, سمندری طوفان بائپر جوائے کی جو ہے آمد ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب آتا جا رہا ہے. میں اس وقت موجود ہوں سی ویو کے ساحل پر. یہاں بھی پہلے تو سمندر کافی پیچھے تھا, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سمندر کی موجیں جو ہیں ان میں ذرا تلاطم پیدا ہوا ہے اور سمندر کی موجیں جو ہیں وہ بالکل ساحل سے آ کر ٹکرا رہی ہیں. اس وقت بھی یہاں یہ صورتحال ہے, اور ساتھ ساتھ انتظامات جو کیے گئے تھے, یہاں پہلے ساحل کو بند کر دیا گیا تھا دفعہ 144 لگانے کے بعد عام پبلک کے لیے کہ عام پبلک سمندر کے پاس نہ آئے, تو اس پر سختی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. پولیس کی نفری اور ڈی ایچ اے کی نفری یہاں پر موجود ہے جو لوگوں کو روک رہی ہے. ساتھ ساتھ جو ساحلی پٹیاں تھیں اور ساحلی پٹیوں کے اطراف میں جو چھوٹی بڑی آبادیاں تھیں, بستیاں قائم تھیں, ان کو خالی کرانے کا سلسلہ کل سے شروع کر دیا گیا تھا, جو ابھی تک جاری ہے. جو چھوٹے چھوٹے جزائر تھے خاص طور پہ ابراہیم حیدری اور اس کے اطراف کے سمندر میں, ان کو بھی جو ہے خالی کرا لیا گیا ہے. وہاں بہت سارے لوگ تھے جو کہ آنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن ان کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا ہے سمجھا بجھا کے کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں. رینجرز بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے, سندھ پولیس بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے, اور انخلاء کا یہ کام کل سے ہی جاری ہے. اگر ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری طرف یہ بتاؤں کہ گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا کہ جتنی بھی مخدوش عمارتیں ہیں ساحل سے نزدیک کراچی شہر کی, ان کو خالی کرایا جائے گا. تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے اس پر کام کل رات سے شروع کر دیا گیا تھا. جو عمارتیں خالی تھیں ان کو مکمل طور پہ سیل کیا گیا تھا تاکہ اس میں کوئی جا نہ سکے, اور جن جو عمارتوں میں کچھ لوگ رہ رہے تھے ان کو مکمل طور پر جو ہے خالی کرا لیا گیا ہے, اور جو رہ گئی ہیں ان کو بھی خالی کرانے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ موسمیات کی پیش
گوئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شدید بارشیں، آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوگی، تو اس حوالے سے بھی رین ایمرجنسی کے انتظامات کراچی میں کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی بلدیاتی ادارے ہیں وہاں ان کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں کے عملوں کی جو ہے وہ چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، تاکہ کسی بھی قسم کی اگر صورتحال خراب ہوتی ہے شہر میں اور تیز بارشیں ہو جاتی ہیں تو اس وقت رین ایمرجنسی کا عملہ جو ہے وہ موجود ہو اور فوری طور پر ریسکیو کے انتظامات کر سکے۔ چلیں، ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کراچی اور ارد گرد کے جتنے بھی ساحلی علاقے ہیں، ٹھٹھہ، بدین وغیرہ جتنے بھی شہر ہیں، تو آج کے پروگرام پر ناظرین آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔